अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। आपके दिन को और भी हसीन और ख़ूबसूरत बनाने के लिए आ गए हैं जनाब आपके पास, और आज के दिन का आगाज़ करेंगे एक साथ ताकि हमारे जितना भी रूटीन है बाकी की वो खुशगवार अंदाज से गुजर सके। और उम्मीद करती हूँ कि दिन का आगाज़ तो आपका बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा, और बाकी दिन को खूबसूरत बनाने के लिए मैं आ गई हूँ आपके साथ, क्योंकि हम और आप एक साथ मिलकर जो है इस प्रोग्राम को हमेशा से जैसे इंजॉय करते हैं और डिफरेंट तरह के गेस्ट के साथ बात करते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपकी जितनी क्यूरीज हैं, आपका जितना इंटरेस्ट है उस हवाले से हम अपने गेस्ट से बात करें और आपके दिन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दें। आपकी ज़िंदगी में अगर किसी भी तरह की तलखी है, किसी भी तरह की मुश्किलात परेशानियां हैं, तो अल्लाह करे वो दूर हो जाएं और आपके लिए बहुत सारी ढेर आसानियाँ हों। कोशिश करें कि दूसरों के साथ हमेशा जो है वो प्यार से, मोहब्बत से, नरमी से पेश आएँ, क्योंकि आपकी जो इखलाकियात हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के साथ गुस्से से बात करते हैं, तलखी से बात करते हैं, तो वो आपसे दूर हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी के साथ प्यार से बात करते हैं, चाहे आप उसे लाइफ में एक ही बार मिल रहे हैं, तो उसको हमेशा आप याद रहते हैं। तो कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहें और अपने इर्द गिर्द जो है वो मस्बत रवैयों को जो है फ़रोग दें, ताकि जितनी भी नेगेटिविटी है उसे हम ख़त्म कर सकें। क्योंकि हालात हमेशा कभी अप्स एंड डाउन के शिकार रहते हैं, तो कोशिश करें जब भी हालात साजगार नहीं हो तो अपने रवैयों को बहुत ज़्यादा खुशगवार करें, अपने अंदर मस्बत तब्दीलियाँ लेकर आने की कोशिश करें और बस खुश रहें, ज़िंदगी को जिए, एंजॉय करें। अगर कहीं सफ़र में है तो अल्लाह पाक आपके सफ़र को आसान करे। पार्क्स के हवाले से अगर हम बात करें तो फैसलाबाद में एक तो हमें बहुत कम पार्क्स दिखाई देते हैं। फिर अगर हम सबकी कोशिश होती है कि सुबह में ज़्यादातर तो जितने भी हमारे यंग बच्चे हैं वो तो सोते रहते हैं 10-11 बजे तक तसल्ली से, लेकिन जितने भी हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उनकी कोशिश होती है कि अच्छी से एक वॉक ली जाए ताकि सेहत को जो है वो खुशहाली के साथ इंजॉय किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पार्क्स का जो रुझान है उनकी बेहतरी के लिए कुछ ऐसे काम नहीं किए जा रहे हैं। वो किस तरह की बदहाली का शिकार है, इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारी फीमेल रिपोर्टर है मरियम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और मुझे हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमें इसी मौजूद पर बात करने के लिए हमारे रिपोर्टर हैं अरसलान दुरानी, उन्होंने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मरियम, हम देखते हैं कि पार्क की जब भी हम बात करते हैं तो एक बड़ा ही खूबसूरत सा एहसास हमारे अंदर पैदा होता है कि जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पार्क्स की जो सूरत हाल है, जो बेहतरी उसमें आनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती। तो पार्क के हवाले से किस तरह की सूरत हाल का हम शिकार हैं और किस तरह की बेहतरियाँ जो हैं वो लाई जानी चाहिए? बहुत शुक्रिया ज़ीनत। फैसलाबाद के अंदर मुख्तलिफ कॉलोनीज़ हैं, या अगर हम गवर्नमेंट जगह की बात करें, उसके अलावा जो प्राइवेट कॉलोनीज़ बनी हुई हैं वहाँ पर पार्क्स होते तो ज़रूर हैं। प्राइवेट को चले अगर हम साइड पे भी रख दें, लेकिन जो गवर्नमेंट की बनाई हुई हैं या हमारे जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर पार्क्स हैं, लेकिन उसकी सूरत हाल इस तरह से है कि उनको पार्क्स कहा नहीं जा सकता। वो खाली मैदान है जहाँ पे ना घास है, ना आपको दरख्त नज़र आता है, ना वहाँ पर आपको सस्ती तफरीह जिसके अंदर झूले होते हैं बच्चों के लिए स्पेशली, वो भी आपको नज़र नहीं आते। मुख्तलिफ ऐसी कॉलोनीज़ हैं, ऐसे घर हैं जिनके बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है यहाँ पे ग्राउंड्स होते हैं, और लोग कोशिश करते थे पुराने ज़माने में, या कुछ वक्त अगर हम 10 साल पीछे चले जाएँ तो वो कोशिश करते थे कि वहाँ पर घर हो जहाँ पर पार्क हो सामने आपके घर के, क्योंकि जिस तरह से फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ रही है और हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, तो हमारे लिए दरख्त बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जहाँ पर भी हो हम अपने आप को उससे महफूज रख सकें, अपने आप को सेफ महसूस करें। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि ना वहाँ पर घास लगती है, ना वहाँ दरख्त होते हैं, और अगर हम PHA के इदारों की बात कर लें तो वो लगाते तो ज़रूर हैं, लेकिन बाद में उनकी देखभाल नहीं की जाती। हमें कहा जाता है कि ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान हमने बनाना है, लेकिन वो दरख्त लगाने के बाद हमारे अफसरान एक जगह जाके पौधे को पानी दे देते हैं, लेकिन उसके बाद वापस मुड़ के नहीं देखते कि वो पौधा बढ़ा भी है कि नहीं, उसकी देखभाल हुई है कि नहीं। पौधे लगा देने से तो कुछ नहीं होगा, जब तक हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे वो कोई दरख्त नहीं बन सकता, ना ही वो कोई सायादार जगह बन सकता है जो खड़े होकर किसी को साया दे सके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ ना सिर्फ पार्क्स पे बल्कि उन जगहों पे, उन ग्रीन बेल्ट्स पे भी हम ध्यान रखें। जो हमारे रोज़मर्रा की, हम ट्रैफिक में रुकते हैं तो हमारी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं साइड्स पर, उनकी भी कोई सूरत हाल नहीं होती। हमारी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, वही यही पत्ते, यही पौधे उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। इसीलिए फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, और आने वाले वक्त में जिस तरह से हम बिल्डिंग्स बनाने के लिए दरख्तों को काट रहे हैं, ग्राउंड्स को ख़राब कर रहे हैं, तो ये फ़िज़ाई आलूदगी मज़ीद बढ़ जाएगी, और जिनकी वजह से हम सांस ले रहे हैं
وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ بہت زیادہ گریجولی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کہنے کو تو صرف پارکس کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے مسائل جڑے ہوئے، بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ ارسلان، ہمارے پاس کی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے یا اس طرح کی اٹریکشن نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے ہم کہیں کہ او پارکس کا رخ کیا جائے۔ آلریڈی ہماری جتنی بھی یوتھ اور جنریشن کی بات کریں تو ایک بڑی انفارچونیٹ سی ہم لوگوں کی خود کے بھی لائف سٹائل ہو گیا ہے کہ ہم اوور نائٹ جو ہے وہ جاگتے ہیں، پھر صبح دیر تک سوتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پارکس کیا ہے، پارکس میں اتنی خوبصورتی بھی دکھائی نہیں دیتی ہے کہ صبح کوئی اٹھے اور کہ وہاں تک جائیں۔ لیکن جتنے لوگ پھر بھی مارننگ واک کے شوقین ہیں یا پارکس میں جاتے ہیں، ان کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے پارکس کے حوالے سے۔ اگر لائٹنگ کا نظام دیکھا جائے تو وہ نہیں ہے، جیسے گراس کی بات کی ہے مریم نے، گھاس بھی جو ہے وہ اچھے سے نہیں ہے، ہمیں زمین پہ کہیں کہیں گھاس اور زیادہ ہمیں نیچے سے مٹی ہی دکھائی دیتی ہے، تو اتنی اس کی خوبصورتی پہ، اس کی مینٹیننس پہ اتنا زیادہ جو ہے وہ فوکس نہیں کیا جا رہا۔ اچھا دیکھیں، کوئی بھی کالونی اس میں نا پہلے پارک کا ضرور ایک جگہ رکھی جاتی ہے، چاہے وہ جیسے انہوں نے بات کی سرکاری ہو یا پھر غیر سرکاری ہو تو رکھی جاتی ہے، لیکن سرکاری سطح پر بھی شہروں میں اسپیشلی کالونیوں میں پارک کی جگہ رکھی جاتی ہے تاکہ وہاں پر مینٹین کر کے اس کو ایک اچھا انوائرمنٹ پیدا کیا جائے۔ فیصل آباد کی بات کر لیجیے، فیصل آباد کا سب سے بڑا پارک ہے جی باغ جناح، جی۔ اس کے علاوہ غلام محمد آباد میں کلیم شہید پارک ہے۔ یہ دو ایسے پارک ہیں جو جہاں پر ابھی بھی اچھے خاصے شہری صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ہم نے دیکھنا کہ سہولیات کس قدر ان کو مل رہی ہے شہریوں کو۔ تو وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ایک تو جھولے پتہ نہیں کس سن میں کو لگے ہوں گے، جب بنا ہوگا تب بھی لگے ہوگا، اس کے بعد کوئی ان کو نیا ان کو ریپلیس نہیں کیا گیا، وہی پرانے کبھی آتے ہیں، کچھ ٹچ وغیرہ لگا کر چلے جاتے ہیں، کہیں سے کوئی ٹوٹتا ہے تو اس کو وہ مرمت کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن مرمت بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں ارسلان نہیں کی ہوتی ہے، اس کے کلرز تک جو ہے، اس کا پینٹ تک جو ہے وہ اترا ہوتا ہے۔ بالکل آپ صحیح بتا رہی ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اتنے کو پرانے سٹائل کے جھولے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کوئی فرعون کے دور کے ہیں کہ کوئی صحیح طرح سے مینٹین بھی نہیں، اور پرانے اتنے زیادہ ہیں کہ مطلب نیو ہونا چاہیے نا، بچوں کو آپ نے تفریح دینی ہے۔ پھر یہ ایک جو واکنگ ٹریک بنائے جاتے ہیں جس پر زیادہ شہری دوڑ بھی سکتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں، تو یہ ایک اچھا انوائرمنٹ، صبح صبح آپ اگر دوڑیں آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو واکنگ ٹریک کا بیڑا غرق ہوا ہے، جگہ جگہ پر وہاں پر کھڈے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ چلتے چلتے کہیں گر جائیں، تو جب آپ صحت لینے کی بجائے آپ کے لیے تو وبال جان بنے ہوتے ہیں وہ گڑھے۔ دوسرا یہ ہے کہ باغ جناح کی میں آپ کو بات کر رہا تھا سہولیات کی، پینے کا پانی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے، پینے کا پانی صرف ایک جگہ پر لگا ہوا ہے، اور وہ بھی یو آر ناٹ شیور کہ وہ پانی پینے کے قابل ہے بھی کہ نہیں ہے۔ آج اس کی ٹیسٹنگ کرا لے تو وہ پانی میرے خیال سے نہیں پینے کے قابل ہوگا، صرف ایک جگہ پر لگا ہوا، کیونکہ وہ واٹر ٹینک کا جو ایریا ہے وہی اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کو گندگی اس کے ارد گرد دکھائی دیتی ہے کہ آپ کا ویسے ہی دل نہیں چاہتا ہے وہاں سے پانی پینے کا، اور وہ جو پانی ہے وہ اس سے صرف جو فائدہ لے رہا ہوتا ہے وہ وہاں کا جو پی ایچ اے کا پارک کا عملہ ہے وہ لے رہا ہوتا ہے، کوئی شہری وہاں سے پانی نہیں پی سکتا ہوتا۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے تفریح کے لیے کینٹینز بنا دی ہیں، تو کینٹینز اتنی ماڈرن نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی جاتا ہے پارک میں انجوائے کرنے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ فار ایگزامپل جاتا ہے تو اس کو وہ ایٹ لیسٹ فیسلٹی ملنی چاہیے کہ وہ وہاں پر جا کے اطمینان کا اظہار کرے کہ یار یہ اچھی کمفرٹیبل جگہ ہے، یہاں پر میں بیٹھ کے گپ شپ کر سکتا ہوں، چائے پی سکتا ہوں یا وٹ ایور، بٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آ جاتے ہیں جی کہ پودوں کے حوالے سے، درختوں کے حوالے سے، پرانے درختوں کو اچھا کیا ہوا ہے، اچھا ہے، یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ ان کو ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے، لیکن نئے درخت نہیں لگ رہے، اور جو لگائے گئے ہیں نئے درخت وہ ان کا بھی یہ حال ہے کہ وہ خاص قسم کے پودے ہیں جو کہ صرف خاص موسم میں ہی آپ کو دیکھیں گے کہ وہ بڑھیں گے، پھر وہ ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، جلدی گرو ہوتے ہیں، جلدی بوڑھے ہوتے ہیں، اس طرح کے پودے لگے ہوئے ہیں، وہ ہونے چاہیے۔ پھر پہلے بہت بڑا فوارہ تھا، اگر چناب کلب والی سائڈ پر جائیں نا تو اس کے بالکل سائڈ بہت بڑا فوارہ لگا ہوا تھا، وہ بالکل غیر فعال ہے کوئی عرصہ دراز سے، اب صرف ایک فوارہ یہ جو چلتا ہے جس پر اکثر جا کے لوگ سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی 3 جگہوں پر فوارے تھے باغ جناح میں۔ پھر پبلک واش روم، یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پارکس میں، وہ نہیں ہے۔ یہ صرف میں ایک پارک کی بھی بات کر رہا ہوں، ابھی میں کلیم شہید کی طرف نہیں گیا، اب میں جو کالونیوں میں چھوٹے چھوٹے پارکس ہیں وہاں کے ایشوز کی جانب یا جن میں ہے بھی واش رومز، ان کی حالت اتنی زیادہ خراب ہے کہ آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے ہو۔ ایگزیکٹلی۔ تو
پبلک واش روم کی کوئی مطلب حالت یہ وہ نہیں ہے۔ صورتحال ہے جو بالکل بہت خراب دکھائی دیتی ہے، securities کے بھی ایشو ہیں۔ اور سیکیورٹی کے ایشوز پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کی مینٹیننس پہ بھی بات کریں تو جہاں پہ پارکس کو صحت کے ساتھ مریم جوڑا جاتا ہے، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تھوڑا سا پارک کے فرنٹ سے اگر ہم بیک کی طرف جائیں تو وہاں پہ ہمیں کوڑے کرکٹ کے بھی ڈھیر دکھائی دیتے ہیں، بجائے آپ کو وہاں جا کے آپ کو تازگی کا احساس ہو یا آپ کو لگے کہ آپ کی طبیعت پہلے سے بہتر ہوئی ہے، اس طرح کی اگر ہم صورتحال دیکھیں گے تو اس سے بہتر ہے پھر آپ گھر پہ ٹریڈ مل رکھ لو اور ٹریڈ مل پہ جو ہے وہ آپ واک بھی کر لو اور اپنی جاگنگ وغیرہ بھی وہاں پہ کر بالکل لو۔ ایسا ہی ہے بچپن میں، بلکہ اب بھی بچے پڑھتے ہوں گے کہ ورزش جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک بہترین حصہ ہے، اور اس میں ایک پورا مضمون لکھا جاتا تھا کہ پارک میں جایا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر واک کی جائے فجر کے وقت میں، تو آپ کو ایک تازہ فضا جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے اور آپ تازہ دم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پارکس کی یہی حالت ہے کہ اگر ہم بے شک اگر باغ جناح کی جنہوں نے اس نے بات کی اس طرح سے کہ باغ جناح تو چلے وہ ہے کہ جو لوگ نکلیں گے اسپیشلی تو پھر وہاں تک پہنچیں گے، بالکل۔ اگر ہم نارمل پارکس کی جو ان کے گھروں کے پاس ہوتا ہے وہاں پہ بھی جائیں، وہاں تو باقاعدہ کوڑا پھینکا اور جاتا ہے۔ فیصل آباد میں سب سے بڑا کویشچن تو یہ ہے کہ گھروں کے پاس کیا پارکس موجود بھی ہیں کہ نہیں، بالکل جن کے قریب ہیں اگر ہم ہاں۔ چلے انہی کی بات کر لیں تو وہاں پہ بھی کوڑا جب وہ پھینکا جاتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اور آگے پھینکتا ہے، ہمارے اپنے ہی علاقہ میں کین وہاں پہ جا کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کوڑا پھینک رہا ہوتا ہے، شہریوں کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اس چیز کو دیکھیں، اس چیز کو دیکھیں کوڑا کہ نہ اس کی پھینکیں۔ صفائی اب کا آپ یہ تعین نہیں کر سکتے کہ یہ جگہ جو تھی یہ آیا کہ پارک کی جگہ تھی یا کوڑا پھینکنے والی جگہ ہے، مطلب اتنا کوڑا سٹینڈ بنا پڑا ہوتا ہے۔ ایسے کئی پارکس ہیں، ہر کالونی میں ایک پارک لازمی ہوتا ہے، یہ تو نقشہ ہی تب اس کالونی کا جو ہے وہ پروو ہوتا ہے جب اس میں اگر پارک پارک کی کے جگہ دی اندر جائے نہیں ہے تو اس کی جو دیوار ہے اس کی باہر والی سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں اور اکثر پھر ہاں، ماشاء اللہ سے ہاں، ہماری ہاں، سیکیورٹی کوڑے کے کو۔ یہ ایشوز ہے کہ سب سے پہلے تو پارک کا دروازہ اکھاڑ کے لے جائیں گے، وہ جو ایک خاص قسم کا طبقہ ہوتا ہے وہ، پھر وہ جو جنگلے لگے ہوتے ہیں وہ اکھاڑ کے لے جائیں گے، جھولے تو پھر بعد میں اندر آ کے اکھاڑیں گے، پہلے باہر سے ہی صفایا کر دیتے، بینچز کے اندر جو سری ہوتا ہے وہ تک نہیں چھوڑتے، پھر آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، باقی میڈم بتا رہی تھی۔ سیکیورٹی کی بھی بڑی ایشو ہے، ساری بات ہے کہ جو واک کرنے آ رہے ہیں دن کے ٹائم میں یا شام کے ٹائم میں، اکثر لوگ رات کو نائٹ واک بھی کرتے ہیں، تو ان کی سیکیورٹی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ ہو تاکہ جو اندر لوگ ہیں وہ خود کو ذرا محفوظ تو محسوس کریں۔ یہ وہی ہیں لوگ جو اندر چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور باہر جو ہے وہ کوڑا انہوں نے پھینکا ہوتا ہے اور اسی کوڑے کو پھر آگ بھی لگا دی جاتی ہے۔ ہاں، آگ لگانے کے بعد وہ جو دھواں ہوتا ہے وہ آپ کے ہی سانس سے آپ کے اندر جا رہا ہے، تو کیا کدھر اثر اس پہ ہو رہا ہے، ہم پہ خود پہ ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے یا ہم اس کی روک تھام خود کریں۔ دیگر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جی کوڑا پھینک کے اس کے بعد ہم درخواست دیتے ہیں کہ کوڑا آپ یہاں سے اٹھا لیں، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم نے کہاں پہ اس چیز کو گاربیج کو پھینکنا ہے تاکہ اپنی صحت کا خیال رکھا جا سکے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم بالکل بھی بادر نہیں کرتے۔ اب ایک سستی تفریح ہے جو بچوں کو پارک سے مل سکتی ہے، بڑوں نے تو چلیں واک کرنی ہے، لیکن یہ جھولوں کی جو بات کی ارسلان نے وہ یہی ہے کہ آپ جھولے بچوں کے لیے ایک سستی تفریح ہیں جو آ کے وہاں پہ وہ لے سکتے ہیں، اور اب جس طرح سے دور آ گیا ہے بچے تو فون کا یوز کرتے ہیں، تو ایسا ہی کوئی ٹائم ہوتا ہے یہ والدین۔ وجہ یہی ہے نا مریم کہ فونز کا بہت زیادہ رجحان اور ٹیکنالوجی کا اس لیے بھی بچوں کو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ پیرنٹس نے ان میں وہ ہیبٹ ڈیولپ ہی نہیں کی کہ ہمارے ہاں اس طرح کے پارکس ہے ہی نہیں ہے کہ بچوں کو لے جایا جائے۔ اگر سوسائٹیز کی اگر اسپیشلی بات کی جائے، جیسے کہ آپ نے بھی ارسلان بات کی، کالونیز کے اندر جو پارک بنے ہیں وہ کمپیریٹیولی جو ہے نا وہ دوسرے پارکس کی نسبت کچھ ان کی حالت بہتر دکھائی دیتی ہے، وہ بھی کیونکہ سوسائٹی مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے جو لوگ کالونیز میں نہیں رہتے ہیں، سوسائٹیز میں نہیں رہتے ہیں، عام گلی محلوں میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے پارک بہت ایک جو اس کو کہتے ہیں نا کہ سستی تفریح ہے کہ آپ جا سکتے ہو، اپنے بچوں کو وہاں پہ لے کے جا سکتے ہو، لیکن اب ان کی حالت ہی اتنی غیر ہوگی تو آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی نہیں لے کے جاؤ گے، جس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ فزیکلی بھی بچے اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں، فزیکل کھیلوں کی طرف نہیں جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، فون پہ بچے لگے رہتے ہیں، تو بہت سارے اس کے ساتھ چھوٹے اگر دیکھیں تو دیگر مسائل بھی جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، دیکھیں ہمارے جو ادارے ہیں نا وہ اپنی چیزوں کو اون نہیں کرتے۔ اب پی ایچ اے کی ذمہ داری ہے دیکھ بھال کرنا، لیکن واسا یہاں پر اپنا کام یہاں پر بھی دکھاتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، جو پانی ہوتا ہے وہ خود جا کے چھوڑ آتے ہیں پارکوں میں کہ یہ اضافی جگہ ملی ہے، میں نے کئی اس طرح کے واقعات میں نے خود جا کے کور کیے ہیں کہ پانی وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب پانی اتنا جمع ہو جاتا ہے وہ گھاس تو ویسے ہی سڑ جاتا ہے، گھاس سڑ گیا، ویسے جو ادھر ادھر رہ رہے علاقہ مکین وہ تو اس سے ویسے ہی وہ کہتے ہیں یہ پارک کی بجائے بے شک اب اس کو ختم کر دیں۔ اب مدینہ ٹاؤن جیسا ایسا علاقہ جو کہ پوش علاقہ سمجھا جاتا ہے، اس میں بھی یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر بھی ایک ایسا پارک تھا جس میں واسا نے اپنا کام ڈالا ہوا تھا، پانی پھینک کے چلے جاتے تھے اور وہ 2-2 فٹ تک وہاں پر پانی جمع ہوتا تھا۔ اب وہاں پر نہ تو پودے اگ سکتے ہیں اس پانی میں، نہ ویسے پودے جو ہم اگانا چاہتے ہیں جو کہ انوائرمنٹ کے لیے اچھے ہوتے ہیں، ویسے تو بہت کچھ اگ جاتا ہے، لیکن
ویسے پودے نہیں اگ سکتے، نہ وہاں سے پانی نکالا جاتا ہے، نہ کوئی آ کے وہاں پر ورزش کر سکتا ہے. تو یہ وہ مسائل ہے جن کو ایٹ لیسٹ ڈپارٹمنٹس کو دیکھنا چاہیے. اگر پی ایچ اے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں پر اس کی دیکھ بھال کرنا، تو یہ بھی ذمہ داری ہے کہ واسطوں کو وہاں پر پانی نہ پھینکنے دیا جائے. جتنے بھی گرین بیلٹس ہیں، اب ایک گرین بیلٹ وہ تو ہم کہتے ہیں وہ تو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، ایک ٹریڈ مارک بن چکا ہے کہ وہ کبھی صاف ہو ہی نہیں سکتا. مدینہ ٹاؤن کا فیضان مدینہ گرین بیلٹ کوئی 70 دفعہ میں نے وہاں سے لائیو کیا، اور 70 دفعہ کوئی جوں تک نہیں رنگی متعلقہ جو محکمے، اور ویسے ہی واسا آ کے پانی پھینک رہا، اور ویسے ہی اب وہ یہ جو اس طرح کے بڑے بڑے گرین بیلٹس ہوتے ہیں یہ بھی ایک قسم کے پارکس ہی تو ہوتے آپ کیا سمجھتے ہیں ارسلان، کیا حکام بالا تک وہ سارے میسیجز، وہ ساری فوٹیجز یا ہماری جتنی بھی کاوشیں ہیں وہ ان تک پہنچ نہیں رہی، یا وہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لینی، کہ بلی کو دیکھا اور کبوتر نے آنکھیں بند کر لی کہ ٹھیک ہے اسی طرح کا کچھ سسٹم بند کر چکا ہے، وہ دیکھنا نہیں چاہتا. اور بھی ایسے کئی پارکس ہیں، بلکہ اب اگر دفتر کے پاس سے ایک بات کر لیں تو یہاں پہ ایک پارک ہے، وہاں پہ بچے کھیلتے تھے اور بڑا اچھا ایک ماحول تھا اس کا. ٹھیکیدار صاحب آئے اور ہمارے کسی ایم پی ایم نے کہا کہ ٹھیکیدار صاحب کو پیسے دیے، آپ اس پارک کے اندر ٹائلز لگائیں. جب ان کو ٹھیکیدار صاحب نے کام شروع کیا تو تھوڑی دیر بعد ایم پی اے صاحب اپنی سیٹ سے وہاں سے ہٹا دیے گئے. ٹھیکیدار صاحب نے ساری اپنی چیزیں اٹھائیں، سمیٹی اور وہ چلے گئے. اب پارک کی حالت کیا رہ گئی کہ نہ پیچھے گھاس رہی، جو ٹائلز لگائی گئی تھی ساری گھاس کو اکھاڑ کے وہاں پر انہوں نے وہ ٹائلز لگا دی، اور وہ ٹائلز بھی لے گئے. اور وہاں پر اب جو علاقہ مکین ہے انہوں نے وہاں پر اپنے جانور باندھے ہوئے ہیں، کوڑا پھینکا ہوا ہے، اور بچوں کی ایک سادی ایک سستی تفریح جو تھی وہ ان سے چھین لی گئی، صرف اس لیے کہ ہمارے افسران جو ہمارے اوپر لوگ بیٹھے ہیں ان کو سیٹ نہیں ملی، ان کے پاس ٹھیکہ نہیں آیا، تو انہوں نے سب چلو جو چلا گیا وہ تو چلا گیا. نئے آنے والوں میں بھی المیہ یہ ہے مریم کہ وہ بھی آنے والا بھی دیکھتا نہیں کہ فلان جگہ پر اگر کوئی کام ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو شہر کی نہ صرف خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں بلکہ یہ صحت کے حوالے سے بھی بہت ایک اچھی، میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے ہاں اچھے پارکس ہوں گے، لوگوں میں ایک اس طرح کی ہیبٹ ڈیولپ ہوگی کہ وہ جائیں گے تازہ ہوا میں سانس لیں گے. تازہ ہوا بھی ہم کیا ہی کہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے انوائرمنٹ پولوشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب لوگوں میں، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے شہروں میں نہ تو درخت ہیں زیادہ تعداد میں، نہ پودے ہیں جو لگائے گئے ہیں ان کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے. تو ارسلان یہ ایک بڑی خوفناک سی صورتحال ہے کہ اگر اس پہ قابو نہیں پایا گیا تو آنے والے دنوں میں تو ہم دیکھیں گے کہ شہروں سے ہمیں درخت، پارکس اور یہ سب چیزیں دکھائی نہیں دیں گی. بالکل، جو سابقہ حکومت تھی اس نے اس حوالے سے کافی انیشیٹو لیے تھے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اسپیشلی بلین ٹری سونامی جب انہوں نے سٹارٹ کیا، اور یہ بہت اچھا کاز تھا، اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا. جو آئندہ آنے والی حکومت ان کو بھی چاہیے تھا. ہر 14 اگست پر ایک بڑی تعداد شہریوں کی لگایا کرتی تھی. تو وہ جو گلوبل وارمنگ کا اور جو کلائمیٹ چینج کا ایک الگ سے ایک چیز چلی آ رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے پرائم منسٹر نے جو فیصلے لیے ہوں گے اچھے ہی لیے ہوں گے. تو اس طرح کے فیصلے مزید لینے کی ضرورت ہے کہ آپ درخت لگائیں، ایک کوئی مہم شروع کریں ایسی کہ جس میں ہر فرد اپنا حصہ ڈالے. اب پاکستان کی آبادی 10 کروڑ بھی اگر پاکستان کی آبادی میں سے، 10 کروڑ بہت زیادہ میں کہہ رہا ہوں، 7 کروڑ بھی اگر درخت لگاتا ہے تو 7 کروڑ درخت کا مطلب ہے آپ نے انوائرمنٹ کو بہت کچھ، آپ نے انوائرمنٹ میں انویسٹ کر دیا ہے. وہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوگی، وہ آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ایک بہتر ماحول میں زندگی گزار سکیں گے. تو یہ ہمارا ایک اخلاقی فرض بھی بنتا ہے، اور دین اسلام میں بھی اس کو صدقہ جاریہ قرار دیا گیا ہے. تو آپ اس کو فالو کریں، درخت لگانے چاہیے. یہ پیغام بھی ہمیں دینا چاہیے یہاں پر بھی کہ آپ اپنے حصے کا تو درخت لگائیں، آپ اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں کہ درخت لگائیں. درخت لگانے سے ہی ان سے ہماری زندگی جڑی ہے، یہ ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، اور آکسیجن انسان کا پہلی وہ چیز ہے جو انسان کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے پانی کے بعد. اور ہر انسان کا بنیادی، میں سمجھتی ہوں کہ رائٹ بھی ہے کہ اس کو ایک تازہ ہوا اور جو ہے نا وہ آکسیجن جو ہے وہ صاف ستھرے ماحول سے ملے تاکہ وہ جو ہے وہ بآسانی اپنی زندگی گزار سکیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے شہروں میں اگر میجرلی بھی اگزامپل دیکھیں تو ہم اگر کہتے ہیں نا کہ بھری گرمی میں جون جولائی کے دنوں میں کنار روڈ پہ چلے جائیں تو وہاں کا انوائرمنٹ اور دوسرے شہر کا اگر حصوں میں چلے جائیں تو گرمی میں بڑا فرق آتا ہے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ درخت ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں. ہم اپنی شہر کی خوبصورتی کو بھی بڑھا سکتے ہیں اور اپنی صحت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं पार्क्स की खूबसूरती के हवाले से कि पार्क्स की खूबसूरती अगर हम उसको मेंटेन करके रखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे शहरियों के रुझान को बढ़ाया जा सकता है। लोग पार्क्स का रुख दोबारा से करना शुरू होंगे। अब भी लोग चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो नहीं जा पाती। उसके पीछे का सबसे बड़ा यही रीज़न होता है कि पार्क्स में रखा क्या हुआ है, वहाँ पर मेंटेनेंस का अच्छे से मेंटेन नहीं किया हुआ है। जो ट्रैक हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। और अगर हम थोड़ा सा प्लांट्स के हवाले से और दरख्तों के हवाले से भी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ खास हमें दिखाई नहीं देते कि वो बड़ी अच्छी सूरत हाल में मौजूद है। तो ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और पीएचई की भी जिम्मेदारी है कि वो जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को आसान अंदाज से करे ताकि हम अपने पार्क्स को जो है उसका लुत्फ ले सकें। लोग वहाँ पे जाएं, जाके बैठें, चाहे वॉक करें जहाँ पे एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, और अच्छे से वहाँ पे कोई जूस कॉर्नर्स भी होने चाहिए ताकि आप जब भी वॉक करके फारिग हों तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है ना उस मोमेंट को एंजॉय कर सकें। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी सहूलियत का फुकदान है, जिसमें से अगर हम बात करें तो लाइट्स का भी बड़ा इशू रहता है कि अगर हम जाते हैं रात के टाइम तो पार्क्स में हमें लाइट्स दिखाई नहीं देती हैं। जैसे जैसे हम फ्रंट से बैक की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एक खौफनाक सी सूरत हाल दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे किसी वीराने की तरफ आप आ गए हो। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें जिनका ख्याल रखना चाहिए ताकि पार्क्स की सूरत हाल को हम बेहतर कर सकें। अरसान, जैसे कि लाइट्स के हवाले से मैंने बात की कि अगर लाइट्स नहीं होंगी तो जैसे हम ट्रैक पे वॉक को स्टार्ट करते हैं, सारी बात है वो ट्रैक पूरे हमारे पार्क को कवर कर रहा होता है। तो जैसे हम फ्रंट से बैक की तरफ जाते हैं तो एक बड़ी वहाँ पे खामोशी, सन्नाटा, अंधेरा और बड़ी वो अजीब सी सूरत हाल होती है और हर कोई किसी का दिल इतना मजबूत भी नहीं होता कि वो उस सिचुएशन से। तो लाइट्स पे भी बड़ा काम करने की ज़रूरत है ताकि अच्छी लाइट्स हों, एक रोशन माहौल आपको मिले। आप शाम में भी जा रहे हैं, रात में भी अगर जा रहे हैं अपना टाइम निकाल के, तो आपको इन्वायरमेंट एक बड़ा बैलेंस मिलना चाहिए उसमें। जो पूरा दिन ऑफिस रहते हैं वो 4 साढ़े 4 बजे तक घर पहुंचते हैं, घर फिर आए, नमाज वगैरह पढ़ी, फिर वो पार्कों के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि अब चूंकि 5:30 के बाद अंधेरा छाना शुरू हो जाता है और यही वो टाइम होता है जब लोग फ्री होकर पार्कों का रुख करते हैं। अब जब आप पार्क जाएंगे, जाहिर बात है आधा घंटा मज़ीद लगेगा, 6:30 बजे तक तो शाम होना शुरू हो जाती है, फिर 7 बजे तक लोग उधर रहते हैं। तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं होंगी या पार्कों की लाइट्स नहीं होंगी तो ज़ाहिर बात मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ट्रैक पर चलेंगे कैसे? अंधेरा है। अब कोई एक ख़वातीन के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उनको थोड़ा सा वो एहसास खौफ का ज़्यादा होता है। तो वहाँ से गुजरते हुए, और जैसे आजकल हालात है इतने अंधेरे में स्नैचिंग के भी बड़े वाक़यात हो सकते हैं कि आप ज़ाहिर बात है कि बड़ी इस तरह की सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। तो स्ट्रीट लाइट्स का पार्कों में होना बहुत ज़रूरी है। और बाकी जनाब में भी ये इशू है, जो बड़े पार्क से जहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं मैं उनकी बात करूँगा। बाकी जो गली महलों में जो छोटे छोटे टाउन्स में पार्क हैं वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स के जो मसाइल हैं वो तो अपनी जगह बहुत बड़े हैं, लेकिन चूँकि ये एक हाईलाइटेड एरिया है जहाँ यहाँ पर लोग आते हैं तो यहाँ पर ये स्ट्रीट लाइट्स में तकरीबन, मैं जब लास्ट टाइम गया था तो जो मेन पॉइंट है जिसमें जहाँ पर पहले झूले लगे हुए, जहाँ गेट सेंटर होते हैं ना, राइट साइड पे झूले लगे हुए, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट है। या फिर जहाँ पर वो उन्होंने दूसरी जगह नया जो झूले इंस्टॉल किए हैं वहाँ पर स्ट्रीट लाइट है। अदरवाइज़ पूरे पार्क में कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है। अब ये देखिए कितना बड़ा पार्क है बाकी जनाब, और यहाँ पर हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स आता है। तो वहाँ पर अगर स्ट्रीट लाइट्स नहीं होंगी पार्कों में तो मसाइल तो डेफिनेटली होंगे। अब पीएचए को देखना चाहिए कि अपने अगर वो जगहों को ओन कर रहा है तो उसकी देखभाल के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा मेंटेनेंस पर भी काम पार्क की भी बात कर लें तो वहाँ पे भी हमें जो है वो खासा कोई लाइट्स का इंतजाम दिखाई नहीं देता। लाइट्स वहाँ पे भी मौजूद नहीं है। और जैसे आपने पहले भी लाइट्स के अलावा भी बात की थी पानी के हवाले से, तो मोस्टली डी ग्राउंड पार्क में ऐसा देखा जाता है कि जो आपका पार्क का सेंट्रल एरिया है वहाँ पे हमेशा पानी खड़ा रहता है। तो जब बीच में आपके घास में पानी होगी तो आप क्या वहाँ पे वॉक करोगे, क्या वहाँ पे बैठ के बेंचेस पे बैठ के, सारी बात है जितने भी बुजुर्ग हैं वो जाते हैं अगर वो वॉक कर रहे हैं तो वो बेंच पे बैठेंगे। बेंच के बिल्कुल नीचे अगर पानी का तालाब बना हुआ है तो वो पार्क में जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई मकसद ही नहीं है। बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इस मौसम में चूँकि मच्छरों की अफजाइश जो है वो भी होती है, तो पानी का इस तरह खड़ा होना और फिर वहाँ उस टाइम पर अब मच्छर जो है वो ज़्यादातर, अगर डेंगू है ना, ये शाम के वक्त और सुबह के वक्त ही ज़्यादा एक्टिव होता है और वहाँ पर ही इसके फैलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो वो तो फिर बीमारी ख़रीदने जा रहे हैं ना, बीमारी लेने के लिए जा रहे हैं, अगर पार्कों में जा रहे हैं तो इस यहाँ पर पब्लिक प्लेसेस पर पानी वैसे ही खड़ा होना एक कानूनन जुर्म है। तो अगर आपने पानी लगाना भी है तो आप दोपहर के वक्त लगा दें, कोई इसमें ममानत तो है नहीं कि आप सिर्फ सुबह को ही लगा सकते हैं या शाम को लगा सकते हैं अगर पानी ज़रूरत है वहाँ पर घास की। तो ये बहरहाल देखने वाली चीज़ें हैं पीएचए को। और डी ग्राउंड पार्क की आपने बात की तो वहाँ पर भी स्ट्रीट लाइट्स का भी इशू है।
پانی کا بھی ایشو ہے، پبلک واش روم کا بھی ایشو ہے، اور جو کھڈے کھدائی کی ہوئی ہے ایک سائڈ سے، ان سب وہ سے الگ ہے۔ ہٹ کے ایک اور بھی بڑی جو ہے نا وہ چیز ہے جس پہ شاید ہم کبھی بات زیادہ کرتے نہیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ جتنے ہمارے انتظامیہ ڈپارٹمنٹ کے کاغذوں میں جتنے پارکس مطلب رجسٹرڈ دکھائی دیتے ہیں، وہ ہمیں جو ہے نا وہ بظاہر شہروں میں دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ مطلب کہ جہاں جہاں پہ لکھا ہے نا کہ فلاں ایریے میں فلاں پارک موجود ہے، لیکن اگر آپ کبھی ان ایریاز کا رخ کرو تو وہاں پہ پارکس نام کی کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آپ کو اس جگہ پہ یا تو گندگی کے ڈھیر دکھائی دیں گے یا وہاں پہ کسی اور ہی طرح کی ایکٹیویٹی آپ کو دکھائی دیتی ہے جو اس جگہ پارکس کے لیے مختص ہے، وہاں پہ پارکس ہی موجود نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک تو یہ جو قبضہ مافیا ہے، اب وہ اس کو پارک کی جگہ کو وہاں پر گھر بنا دیتے ہیں، وہاں پر رہائشی علاقہ بنا دیتے ہیں اس کو، اور وہ جگہ جو ہے وہ قبضے میں چلی جاتی ہے۔ اب پھر پی ایچ اے وہی بات آ جاتی ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو اون کرنی چاہیے اپنی جگہ کو۔ اگر ڈپارٹمنٹ کی وہ جگہ ہے اس کو اون کرے، اتنا خرچہ ہوا، پیسے لگا کے جگہ خریدی گئی، وہاں پر پارک کا نقشہ اپروو کروایا گیا، تو ایک خطیر رقم اس پر لگتی ہے۔ اتنا پیسہ اگر لگایا ہے تو اس کو اون کرو نا بھائی، جا کر دیکھو کہ یہ جگہ ہماری، اس کو واپس واگزار کروانے کے لیے بھی اپنا کام کریں۔ تو ایسی کئی جگہیں ہیں جو کہ پارک کا حصہ تھی، اور ابھی وہاں پر آپ کو بڑے بڑے ریسٹورینٹ ملیں گے، ابھی آپ کو وہاں پر بڑے بڑے آپ کو مال ملیں گے، ایسا بھی پاسبل ہے۔ تو یہ تھوڑے سے مسئلے مسائل ہیں جو کہ بہت پہلے حل ہو جانے چاہیے تھے۔ یہ تھوڑے نہیں، بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں، کیونکہ اگر ہم اپنی جتنی بھی قدرتی حسن ہے اس کو شہروں سے ختم کرتے جائیں گے تو اس سے ایک تو ہم بہت بڑی بڑی بلڈنگز کو دیکھتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اس سے انوائرمنٹ پولوشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں کا موجب بن رہی ہے وہ ماحولیاتی آلودگی۔ تو یہ اس کے ساتھ ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا مسئلہ ایسے جڑا ہوا ہے، تو اس طرح شہری کی زندگی جو ہے وہ مزید اجیرن ہوتی جائے گی جب ہمیں کوئی حسن ہی قدرت کا دکھائی نہیں دے گا۔ وہی نا، یہ ضروری ہے، پارکس کا ہونا بھی ضروری ہے، درختوں کا لگایا جانا بھی ضروری ہے، اور انوائرمنٹ جس طرح سے چینج ہو رہا ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو کلائمیٹ چینج کی بات کی، تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ چیز اپنے بچوں تک پہنچائیں، خود بھی اس پر عمل درآمد کریں کہ درخت لگانا ضروری ہے۔ اب یہ جو ٹائم چل رہا ہے نا، کیونکہ دنیا کا ٹمپریچر ہر سال بڑھ رہا ہے، یہ کلائمیٹ چینج صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے، پوری دنیا اس پر غور نہیں کر رہی ہے۔ ہم لوگ ایک سائڈ پر وار اور ٹیرر میں اس حد تک پھنسے رہے، پوری دنیا پھنسی رہی، وہاں پر اتنا انویسٹ کر دیا، ہمارے پاس زمین جیسا پوری کائنات میں ایسا کوئی ابھی تک کوئی جو ایسٹرونٹ ہیں وہ ابھی تک کوئی دریافت نہیں کر سکے جہاں پر زندگی جو ہے وہ پاسبل ہو۔ مارس پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، چاند پر اتنا خرچ کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، بھائی اس زمین کو ہی آپ صحیح کر لو۔ آپ جو آپ کی انٹرنیشنل پالیٹکس اس کو سائڈ پر رکھیں، یہ تو یونائٹڈ نیشن کو چاہیے کہ وہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز لائک پاکستان یہاں پر اس طرح کی چیزیں شروع کرے کہ کیونکہ سب سے زیادہ متاثر یہی کنٹریز ہو رہے ہیں۔ اب وہ تو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان کے پاس تو ریسورسز ہیں، وہ تو ریکور کر جائیں گے، لیکن ہمارے پاس تو ریسورسز ہی نہیں، ہم کس طرح سے کلائمیٹ چینج کو فیس کریں گے؟ ہمارے لیے یہ مشکل ہو جائے گا۔ جتنے انڈیا ایون دے آر ڈوئنگ ریئلی ویل، ان کی اکانومی بہت بہتر، لیکن سب سے زیادہ وہ متاثر ہو رہے ہیں، وہاں پر بھی اسموگ اسی طرح جو جیسا یہاں ہے۔ تو یہ اوور آل اگر ہم اس چیز کو خالی ڈسکس کریں تو یہ مسئلہ بہت حد تک بڑھ گیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں جی، مارس پر جائیں گے، وہاں پر کالونی بنائیں گے، وہاں پر اس طرح کا ایٹماسفیئر ہوگا، وہاں پر اگر ہم ایٹامک بم جو ہے وہ اگر وہاں پر اس کا ایکسپلوژن کر دے تو وہاں پر پاسبلٹی ہے لائف ہم ایگزسٹ ہو جائے، پانی آ جائے، جہاں پر پانی ہے، پہاڑ ہے، ہر زمین پہ چیز ہر ہے، فیسلٹی ہے، ہر چیز زمین ہے۔ کو اور بہتر بنانے کے بجائے زمین جو ہے وہ اس ایریے میں ہے، سورج سے اس دوری پر ہے جس پر اس کو ایک کمفرٹیبل ایک زون ملتا ہے، جہاں پر اس کو روشنی کی مقدار اتنی ملتی ہے جتنی کہ اس کو چاہیے ہوتی، جو زندگی کے لیے ضروری ہے، جو پانی کے لیے ضروری ہے، جو انسانوں کی زندگی کے لیے، حشرات کی، درختوں کی زندگی کے لیے ضروری ہے، وہ اس ایریے میں صرف زمین ہی ہے۔ باقی جتنی بھی دوسری کائناتیں ہیں وہاں پر بھی نظام ہے، لیکن یہ والا اللہ پاک نے ایک ایسا سٹرکچر بنایا ہے، ایک ایسا جو باقی کہیں بھی نہیں ملتا۔ آپ نے اتنی ریسرچ کی ہے، اب پچھلے کچھ 100 سال سے جو ماہر فلکیات ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں ایسی جگہ مل جہاں پر زمین پاسبل ہے۔ چلو مل بھی گئی تو جانا کیسے ہے؟ اب اتنی تو لائٹ کی سپیڈ سے آپ نہیں جا سکتے، ابھی تک تو کوئی چیز دریافت نہیں ہے، ابھی تو آپ کو چاند پر جانے کے لیے 30 دن لگ رہے ہیں۔ تو آپ کو اس زمین کو بہتر کرنا ہوگا، بڑے ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس زمین کو دوبارہ اس اس صورت میں لے کر آنا ہے جو ہم نے بگاڑنا شروع کی ہے۔ اب جتنی فیکٹریوں کا دھواں، جتنی گاڑیوں کا دھواں،
ایک بہت اچھا کام ہو رہا ہے کہ یہ جو الیکٹرک کارز کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہاں۔ اس سے ایٹ لیسٹ یہ تو ہوگا کہ وہ دھواں کم ہوگا. اسی طرح مزید یہ اچھی چیز تو ہے، لیکن اس میں جتنے ہمارے یہاں انرجی کی کرائسس ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک لوگوں کے لیے وہ بالے جان ہی بن جائے گا کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ الیکٹریکل وہیکلس پہ جائیں گے اور گاڑیوں کا استعمال کریں گے، اور کس طرح سے ہم اپنے شہروں کی قدرتی خوبصورتی کو بڑھا سکتے ہیں، پارکس کے اس صورتحال کو کس طرح سے اور اس کی حالت کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں. اس حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم بات کر رہے ہیں پارکس کی خوبصورتی کے حوالے سے کہ پارکس کی خوبصورتی اگر ہم اس کو مینٹین کر کے رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ وہاں پہ شہریوں کے رجحان کو بڑھایا جا سکتا ہے. لوگ پارکس کا رخ دوبارہ سے کرنا شروع ہوں گے. اب بھی لوگ چاہتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میجورٹی جو ہے وہ نہیں جا پاتی. اس کے پیچھے کا سب سے بڑا یہی ریزن ہوتا ہے کہ پارکس میں رکھا کیا ہوا ہے, وہاں پہ مینٹیننس کا اچھے سے مینٹین نہیں کیا ہوا ہے. جو ٹریک ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. اور اگر ہم تھوڑا سا پلانٹس کے حوالے سے اور درختوں کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ کچھ خاص ہمیں دکھائی نہیں دیتے کہ وہ بڑی اچھی صورتحال میں موجود ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے اور پی ایچ ای کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو آسان انداز سے کرے تاکہ ہم اپنے پارکس کو جو ہے اس کا لطف لے سکیں. لوگ وہاں پہ جائیں, جا کے بیٹھیں, چاہے واک کریں جہاں پہ ایک اچھا ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے, اور اچھے سے وہاں پہ کوئی جوس کارنرز بھی ہونے چاہیے تاکہ آپ جب بھی واک کر کے فارغ ہوں تو اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ جو ہے نا اس مومنٹ کو انجوائے کر سکیں. لیکن یہاں پہ بہت ساری سہولیت کا فقدان ہے, جس میں سے اگر ہم بات کریں تو لائٹس کا بھی بڑا ایشو رہتا ہے کہ اگر ہم جاتے ہیں رات کے ٹائم تو پارکس میں ہمیں لائٹس دکھائی نہیں دیتی ہیں. جیسے جیسے ہم فرنٹ سے بیک کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک خوفناک سی صورتحال دکھائی دیتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کسی ویرانے کی طرف آپ آگے ہو. تو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ پارکس کی صورتحال کو ہم بہتر کر سکیں. ارسلان, جیسے کہ لائٹس کے حوالے سے میں نے بات کی کہ اگر لائٹس نہیں ہوں گی تو جیسے ہم ٹریک پہ واک کو سٹارٹ کرتے ہیں, ساری بات ہے وہ ٹریک پورے ہمارے پارک کو کور کر رہا ہوتا ہے. تو جیسے ہم فرنٹ سے بیک کی طرف جاتے ہیں تو ایک بڑی وہاں پہ خاموشی, سناٹا, اندھیرا, اور بڑی وہ عجیب سی صورتحال ہوتی ہے اور ہر کوئی کسی کا دل اتنا مضبوط بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس سچویشن سے. تو لائٹس پہ بھی بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اچھی لائٹس ہوں, ایک روشن ماحول آپ کو ملے. آپ شام میں بھی جا رہے ہیں, رات میں بھی اگر جا رہے ہیں اپنا ٹائم نکال کے, تو آپ کو انوائرمنٹ ایک بڑا بیلنس ملنا چاہیے اس میں. جو پورا دن آفس رہتے ہیں وہ 4 ساڑھے 4 بجے تک گھر پہنچتے ہیں, گھر پھر آئے, نماز وغیرہ پڑھی, پھر وہ پارکوں کے لیے جاتے ہیں. تو یہاں پر دیکھنا یہ ہوگا کہ اب چونکہ 5:30 کے بعد اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب لوگ فری ہو کے پارکوں کا رخ کرتے ہیں. اب جب آپ پارک جائیں گے ظاہری بات ہے آدھا گھنٹہ مزید لگے گا, 6:30 بجے تک تو شام ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر 7 بجے تک لوگ ادھر رہتے ہیں. تو اسٹریٹ لائٹس نہیں ہوں گی یا پارکوں کی لائٹس نہیں ہوں گی تو ظاہری بات مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹریک پر چلیں گے کیسے, اندھیرا ہے. اب کوئی ایک خواتین کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کو تھوڑا سا وہ احساس خوف کا زیادہ ہوتا ہے. تو وہاں سے گزرتے ہوئے, اور جیسے آج کل حالات ہیں اتنے اندھیرے میں سنیچنگ کے بھی بڑے واقعات ہو سکتے ہیں کہ ہاں آپ ظاہری بات ہے کہ بڑی اس طرح کی سیکورٹی کنسرنز بھی ہیں. تو اسٹریٹ لائٹس کا پارکوں میں ہونا بہت ضروری ہے. اور باقی جناب میں بھی یہ ایشو ہے, جو بڑے پارکس ہیں جہاں پر زیادہ لوگ آتے ہیں میں ان کی بات کروں گا. باقی جو گلی محلوں میں جو چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں پارک ہیں وہاں پر اسٹریٹ لائٹس کے جو مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ بہت بڑے ہیں, لیکن چونکہ یہ ایک ہائی لائٹڈ ایریا ہے جہاں یہاں پر لوگ آتے ہیں تو یہاں پر یہ اسٹریٹ لائٹس میں تقریباً, میں جب لاسٹ ٹائم گیا تھا تو جو مین پوائنٹ ہے جس میں جہاں پر پہلے جھولے لگے ہوئے, جہاں گیٹ سینٹر ہوتے ہیں نا رائٹ سائڈ پہ جھولے لگے ہوئے, وہاں پر اسٹریٹ لائٹ ہے. یا پھر جہاں پر وہ انہوں نے دوسری جگہ نیا جو جھولے انسٹال کیے ہیں وہاں پر اسٹریٹ لائٹ ہے. ادروائز پورے پارک میں کہیں اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے. اب یہ کتنا بڑا پارک ہے باقی جناب, اور یہاں پر ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص آتا ہے. تو وہاں پر اگر اسٹریٹ لائٹس نہیں ہوں گی پارکوں میں تو مسائل تو ڈیفینیٹلی ہوں گے. اب پی ایچ اے کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے اگر وہ جگہوں کو اون کر رہا ہے تو اس کی دیکھ بھال کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا ڈی مینٹیننس پر بھی گراؤنڈ کام پارک کریں. کی بھی بات کر لیں تو وہاں پہ بھی ہمیں جو ہے وہ خاصا کوئی لائٹس کا انتظام دکھائی نہیں دیتا. لائٹس وہاں پہ بھی موجود نہیں ہیں. اور جیسے آپ نے پہلے بھی لائٹس کے علاوہ بھی بات کی تھی پانی کے حوالے سے, تو موسٹلی ڈی گراؤنڈ پارک میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جو آپ کا پارک کا سینٹرل ایریا ہے وہاں پہ ہمیشہ پانی کھڑا رہتا ہے. تو جب بیچ میں آپ کے گھاس میں پانی ہوگی تو آپ کیا وہاں پہ واک کرو گے, کیا وہاں پہ بیٹھ کے بینچز پہ بیٹھ کے, ساری بات ہے جتنے بھی بزرگ ہیں وہ جاتے ہیں اگر وہ واک کر رہے ہیں تو وہ بینچ پہ بیٹھیں گے. بینچ کے بالکل نیچے اگر پانی کا تالاب بنا ہوا ہے تو وہ پارک میں جانے کا تو کوئی فائدہ نہیں, کوئی مقصد ہی نہیں ہے. بالکل کوئی فائدہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ
اس موسم میں چونکہ مچھروں کی افزائش جو ہے وہ بھی ہوتی ہے، تو پانی کا اس طرح کھڑا ہونا اور پھر وہاں اس ٹائم پر اب مچھر جو ہیں وہ زیادہ تر اگر ڈینگی ہے نا یہ شام کے وقت اور صبح کے وقت ہی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور وہاں پر ہی اس کے پھیلنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ تو پھر بیماری خریدنے جا رہے ہیں نا، بیماری لینے کے لیے جا رہے ہیں، اگر پارکوں میں جا رہے ہیں تو اس یہاں پر پبلک پلیسز پر پانی ویسے ہی کھڑا ہونا ایک قانوناً جرم ہے. تو اگر آپ نے پانی لگانا بھی ہے تو آپ دوپہر کے وقت لگا دیں، کوئی اس میں ممانعت تو ہے نہیں کہ آپ صرف صبح کو ہی لگا سکتے ہیں یا شام کو لگا سکتے ہیں اگر پانی ضرورت ہے وہاں پر گھاس کی. تو یہ بہرحال دیکھنے والی چیزیں ہیں. پی ایچ اے کو اور ڈی گراؤنڈ پارک کی آپ نے بات کی تو وہاں پر بھی اسٹریٹ لائٹس کا بھی ایشو ہے، پانی کا بھی ایشو ہے، پبلک واش روم کا بھی ایشو ہے، اور جو کھڈے کھدائی کی ہوئی ہے ایک سائڈ سے. ان سب سے ہٹ کے ایک اور بھی بڑی جو ہے نا وہ چیز ہے جس پہ شاید ہم کبھی بات زیادہ کرتے نہیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ جتنے ہمارے انتظامیہ ڈپارٹمنٹ کے کاغذوں میں جتنے پارکس مطلب رجسٹرڈ دکھائی دیتے ہیں وہ ہمیں جو ہے نا وہ بظاہر شہروں میں دکھائی نہیں دیتے ہیں. مطلب کہ جہاں جہاں پہ لکھا ہے نا کہ فلاں ایریے میں فلاں پارک موجود ہے، لیکن اگر آپ کبھی ان ایریاز کا رخ کرو تو وہاں پہ پارکس نام کی کوئی نام و نشان نہیں ہے. آپ کو اس جگہ پہ یا تو گندگی کے ڈھیر دکھائی دیں گے یا وہاں پہ کسی اور ہی طرح کی ایکٹیویٹی آپ کو دکھائی دیتی ہے. جو جگہ پارکس کے لیے مختص ہے وہاں پہ پارکس ہی موجود نہیں ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک تو یہ جو قبضہ مافیا ہے اب وہ اس کو پارک کی جگہ کو وہاں پر گھر بنا دیتے ہیں، وہاں پر رہائشی علاقہ بنا دیتے ہیں اس کو، اور وہ جگہ جو ہے وہ قبضے میں چلی جاتی ہے. اب پھر پی ایچ اے وہی بات آ جاتی ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو اون کرنی چاہیے اپنی جگہ کو. اگر ڈپارٹمنٹ کی وہ جگہ ہے اس کو اون کرے، اتنا خرچہ ہوا، پیسے لگا کے جگہ خریدی گئی، وہاں پر پارک کا نقشہ اپروو کروایا گیا، تو ایک خطیر رقم اس پر لگتی ہے. اتنا پیسہ اگر لگایا ہے تو اس کو اون کرو نا بھائی، جا کر دیکھو کہ یہ جگہ ہماری، اس کو واپس واگزار کروانے کے لیے بھی اپنا کام کریں. تو ایسی کئی جگہیں ہیں جو کہ پارک کا حصہ تھی اور ابھی وہاں پر آپ کو بڑے بڑے ریسٹورینٹ ملیں گے، ابھی آپ کو وہاں پر بڑے بڑے آپ کو مال ملیں گے، ایسا بھی پاسبل ہے. تو یہ تھوڑے سے مسئلے مسائل ہیں جو کہ بہت پہلے حل ہو جانے چاہیے تھے. یہ تھوڑے نہیں بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں، کیونکہ اگر ہم اپنی جتنی بھی قدرتی حسن ہے اس کو شہروں سے ختم کرتے جائیں گے تو اس سے ایک تو ہم بہت بڑی بڑی بلڈنگز کو دیکھتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اس سے انوائرمنٹ پولوشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں کا موجب بن رہی ہے وہ ماحولیاتی آلودگی. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ملک کی حالات کی بات کریں تو سیاست میں بہت طرح کی تبدیلیاں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں اسپیشلی اگر پنجاب کی بات کی جائے تو یہاں کی سیاست جو ہے وہ ہر دن کے ساتھ اپنے رنگ اور موسم جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. لیکن اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو ہمیں الیکشن کے بعد ہی پتہ چلے گا. 8 فروری جو کہ ایک ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے، کیا اس سب کے بعد جو ہے وہ حالات سازگار ہو سکیں گے؟ کیونکہ عوام کا سب سے بڑا کنسرن اس ٹائم پہ ان کے گھر کو چلانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. سیاست کا، ہماری معیشت کا، ہمارے انڈسٹریز کا یا کسی بھی طرح کے ایکسپیکٹس کے حوالے سے ہم بات کر لیں ایک بہت گہرا تعلق رہتا ہے. یہ ایک ایسی چین ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جس کی کہتے ہیں کہ کڑی سے کڑی ملائیں تو بہت ساری ہماری زندگی کے سرکل جو ہے وہ بہتری بھی اس میں لائی جا سکتی ہے. اگر اچھی سیاست کی جائے اور بہتر حکمران ہم پر آئیں تو ہم حالات کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. اور ہم دعا کو بھی ہیں اور امید بھی ہمیشہ جو ہے وہ اچھے کی ہی رکھنی چاہیے کہ حالات جس طرح سے بھی ہوں. ہر طرح کی کہتے ہیں کہ جس طرح کی بھی مشکل ہوتی ہے اس کے ساتھ بے شک اللہ کی ذات میں آسانی دکھتی ہے. تو پاکستان پہ کچھ حالات مشکل آئے ضرور ہیں لیکن بہت پر امید ہے کہ آنے والے ٹائم میں ہم دیکھیں گے کہ حالات بہت زیادہ سازگار ہوں گے. عوام کو بہت جو ہے وہ ریلیف ملنے کی امید بھی ہے اور میں اس چیز کی توقع بھی رکھتی ہوں کہ جو بھی پارٹی الیکٹ ہو کر آئے، جو بھی ہمارے لیڈرز آئیں وہ ہمارے عوام کے حوالے سے جو ہے وہ خاصے اچھے فیصلے اور پالیسیز کو مرتب کریں. کیونکہ ہماری اوور آل اگر دیکھے جائے تو پاکستان کی عوام ان تمام حالات میں بری طرح سے سفر کری. بے روزگاری بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، انڈسٹریز کا جو ہے پہیہ وہ جام ہو گیا ہے. تو ان تمام چیزوں کو کیا درست کیا جا سکے گا اور کتنا ٹائم لگے گا؟ کیونکہ بگاڑ پیدا ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ وقت نہیں لگتا لیکن بہتری کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے. تو یہ تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے سیاست میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہمارے امیدوار ہیں ان کی کیسی تیاریاں چل رہی ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں بہت ہی خاص مہمانوں نے جوائن کیا. میں ان سے آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں. میرے پہلے مہمان ہیں صاحبزادہ حافظ محمد امجد، سیکریٹری جنرل علماء ونگ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو ہے وہ جو دوسرے گیسٹ ہیں ان سے بھی میں آپ کا انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں چودھری زاہد عمران گجر ہیں، سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون ضلع فیصل آباد اور امیدوار بھی ہیں پی پی 106 پنجاب اسمبلی سے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟
تھینک یو سو مچ. آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جیسا کہ میں نے بات کی کہ موسم تو بدل ہی رہا ہے, گرمی سے سردی کا موسم آیا ہے, تو ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال جو سیاست کی ہے وہ بھی ہمیں تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. تو آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ سیاست کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور کس طرح کی نئی چیزیں ہمیں جو ہے وہ آنے والے وقت میں ملیں گی؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً بہت سا ماحول بدل چکا ہے اور اس ملک کے اندر جو پچھلا ایک ٹینور 4-5 سال ہم گزار چکے ہیں, جس میں ایک بدامنی کی لہر تھی, معیشت کی تباہی تھی, انتقام اور تشدد کی سیاست تھی, اور پاکستان کے اندر نفرت اور تفریق کو پیدا کیا گیا اور قوم میں تقسیم کی ایک منظم سازش کی گئی. الحمدللہ 21 اکتوبر کے بعد قوم نے ایک خوبصورت منظر لاہور میں دیکھا کہ پاکستان کو ایک ایسا لیڈر میاں محمد نواز شریف کی صورت میں ہے. اللہ کا کرم یہ ہے کہ وہ آئے, انہوں نے ایک ایسا میسج مینار پاکستان سے پوری قوم کو دیا ہے کہ آئے ہم ایک قوم بنے. ہم میاں نواز شریف نے اپنی پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کو یادیں دوبارہ زندہ کی ہیں. جب ہم تحریک پاکستان چلا رہے تھے, جب قائد اعظم محمد علی جناح 1940 میں یہاں قرارداد لے کر آئے تھے, تو اس قرارداد میں بھی ہم نے اپنی بکھری ہوئی قوم کو اکٹھا کیا تھا. اور میاں نواز شریف نے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر پہنچ کر اور پھر پاکستان کی عوام نے بھی ان کی ایک تاریخ رقم کی ہے, وہاں اپنے لیڈر اور قائد میاں محمد نواز شریف کے استقبال کر کے یہ تاریخ رقم کی ہے کہ اس وقت ہم پاکستان بنانے کے لیے جا رہے تھے, اب میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم پاکستان کی تعمیر نو کریں گے. اس پاکستان کو 77 سال میں جو نقصان پہنچایا گیا ہے, جس طرح اس کی معیشت اور اس کے دیگر یونٹس کو نقصان پہنچا ہے, اب 21 اکتوبر کے بعد ماحول بدلا ہے. قوم کو امید پیدا ہوئی ہے کہ انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان ایک ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوگا. اور جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک الیکشن ہوں گے, یقیناً الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے. اگر تو یہ ریاست ہے اور یہ مملکت ہے اور اس کا ایک قانون ہے, تو پھر 8 فروری کو الیکشن ہونا ہے انشاءاللہ, اور ہوں گے بھی. اور جس پلیٹ فارم پر جا کر یہ تاریخ طے کی گئی ہے وہ بھی ہمارے پاکستان کا ایک بڑا معزز اور محترم پلیٹ فارم ہے. الیکشن کمیشن ہو, سپریم کورٹ ہو, اور پھر دیگر اداروں مل کر ایک تاریخ طے کر دی گئی ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون 21 اکتوبر سے اپنی الیکشن کمپین کو شروع کر چکی ہے. جس طرح ابھی آپ نے ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہے چودھری زاہد عمران گجر صاحب کا تعارف کروا رہی تھی, تو یہ وہ مثال ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ الیکشن کے اندر جا چکی ہے. اور انشاءاللہ ہماری قیادت نے, آپ نے دیکھا ہے کہ اپلیکیشنز مانگ لی ہیں کہ ٹکٹس کے لیے, جو پروسیس 20 کو مکمل ہو جائے گا, اور 20 کے بعد ٹکٹ اناؤنس ہونا شروع ہو جائیں گے, اور ہم انشاءاللہ ایک بھرپور مہم کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. اور چودھری صاحب اگر آپ کی طرف دیکھیں تو آپ تو زیادہ پرعزم دکھائی دیں گے اور زیادہ جو سرگرمی متحرک ہوگی, کیونکہ آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ امیدوار بھی ہیں. تو بہت سارے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم پہ اگر جو بھی ہم رزلٹ ہوگا انشاءاللہ جو بہتر کینڈیڈیٹ ہے وہی الیکٹ ہو کے آنا چاہیے. تو لوگوں کی بڑی امیدیں بھی وہ بستہ ہو جاتی ہیں امیدواروں کے ساتھ, اور بڑے ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں وعدے کیے جاتے ہیں لیکن بعد میں وہ سارے جیسے کہتے ہیں نا کہ دور کے دور سہانے ویسے ہو جاتے ہیں. عوام کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے ان کو ریلیف مل نہیں پاتا. تو اب بھی کیا وہ ماضی کی وہی ساری جو پریکٹس ہے وہ دہرائی جائے گی یا آنے والے ٹائم پہ چیزیں چینج ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ جی, آپ لوگوں نے ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی اس پروگرام میں. اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ جب سے اس ملک میں یہ جو کرپٹ پریکٹس ہے نا, یہ ختم نہ ہوئی تو یہ کام نہیں چلنا. میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے, اور تینوں بار جو انہوں نے پروگرام شروع کیا, جو انہوں نے سلسلے شروع کیے, ملک کی ترقی کا سفر شروع کیا, اس کو بیچ میں سے روکا گیا. میں اس کو کرپٹ پریکٹس کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہیں. ہم عوام میں جاتے ہیں تو عوام ہم سے بالکل توقع رکھتی ہے کہ ہم کر کے دکھائیں گے. تو میاں محمد نواز شریف جب بھی آئے انہوں نے کچھ نہ کچھ کر کے دکھایا ہے.
ملک میں موٹر وے سے لے کے سی پیک تک، سی پیک سے لے کر صنعتی ترقی تک، دہشت گردی سے لے کے لوڈ شیڈنگ تک، جی یہ سب کر کے دکھایا ہے۔ ہوا یہ ہے اس کرپٹ پریکٹس میں ہمیں یہ جو لیڈر صاحب ہم پہ مسلط کیے گئے تھے لاسٹ جو ایئر گزرے ہیں، اس میں ایسے بندے کے ہاتھ میں ملک دے دیا گیا جس کو گھر چلانا نہیں آتا، جو آج تک اپنا گھر نہیں چلا سکا، اس کو یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک دے دیا گیا۔ اس نے اس کے ساتھ اتنی بے رحمی سے کھیلا ہے کہ اس کی بنیادیں ہلا کے رکھتی ہیں۔ ابھی دوبارہ سے میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئے ہیں تو ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پر میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ایک نیا پاکستان اور ترقی یافتہ پاکستان، اس کی نئے سرے سے تعمیر و ترقی شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میاں نواز شریف کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ میاں صاحب جب بھی آئے ہیں تو میاں اس ملک نے ترقی کی ہے۔ میاں صاحب ایسے خوش نصیب اور ایسے شاندار لیڈر ہیں کہ جب بھی آئے ہیں انہوں نے ملک کا سوچا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ جو ہینڈلرز ہیں، کرپٹ پریکٹس کروانے والے، یہ جو بندہ مسلط کرنے والے، انہوں نے جب بھی ایسی پریکٹس کیا تو وہ میاں نواز شریف کا نقصان نہیں کیا، اس ملک کا نقصان کیا، اس قوم کا نقصان کیا، ہمارا نقصان کیا ہے۔ بالکل، اگر ہم اپنے اسپیشلی فیصل آباد کی بھی بات کریں تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت بڑی انڈسٹری فیصل آباد سے وابستہ ہے ڈفرینٹ طرح کی، اور بہت گزشتہ سالوں میں ہم نے بہت سارے کرائسس دیکھے ہیں، اور ابھی بھی جو ہے وہ انڈسٹریز دیگر انڈسٹریز کے نسبت بہت ساری صنعتی انڈسٹریز کی، اگر ٹیکسٹائل کی بات کی جائے یا شوگر ملز کی بات کی جائے تو انڈسٹری بند ہو رہی ہے دے پر دے، ایک کے بعد ایک۔ تو ان تمام حالات پہ اسپیشلی فیصل آباد کی عوام کو کیا آنے والے وقت میں جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا کا جو جھونکا ہے وہ ملے گا؟ کیا سکھ کا سانس ان کے نصیب میں ہوگا؟ کیونکہ انڈسٹری کے بند ہونے سے عام شہری جو ہے سر وہ بہت بے روزگاری کا شکار ہے، مہنگائی سے جھونج رہا ہے، گھر کے چولہے تک ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، تو بڑی ایک کریٹیکل سچویشن ہے عام شہری کے لیے۔ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے، نو ڈاؤٹ یہ بات 100% حقیقت ہے کہ ہماری معیشت کی حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور پاکستان میں جو غریب عوام ہے وہ سفر کر رہی ہے، مڈل کلاس سفید پوش لوگ سفر کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون پوری کوشش میں ہے۔ آپ نے دیکھا کل میاں محمد نواز شریف صاحب نے لاہور میں بزنس کمیونٹی سے میٹنگ کی ہے، چیمبر آف کامرس میں گئے ہیں اور اپنی پوری ٹیم کو لے کر گئے ہیں، اور ان سے بیٹھ کے آپ نے وہ لائیو شو ٹی وی میں دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دیکھا ہوگا، جس میں میاں صاحب ڈسکس کر رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیسے ممکن ہے، بجلی کے ریٹس ہم کیسے کم کر سکتے ہیں، اور اس کا متبادل ہم کیا یوز کر سکتے ہیں، اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف کہاں سے دیا جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ چیمبر آف کامرس نے سب سے پہلے جو ڈیمانڈ کی ہے وہ کہ بجلی کے ریٹس کم کیے جائیں، اور یقیناً یہ ایک پہاڑ پاکستانی کا مطالبہ ہے جو ایک غریب ہے، متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی جو یہاں پر بدقسمتی ان 4 سالوں میں آئی ہے، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا، اور کسی بھی شخص کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے روزی کما کے اتنا کم از کم لے جائے جس سے اس کی ضروریات زندگی پوری ہو، اور یہ بنیادی ضروریات زندگی جو ہے یہ پرووائڈ کرنا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے۔ تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے آتے اس پہ کام شروع کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم پچھلے جو 16 مہینے کی ہماری حکومت کولیشن گورنمنٹ میں ہم رہے ہیں، پی ڈی ایم کے ساتھ، ہمارے ساتھ ساری جماعتیں تھیں، اس میں بھی سب سے پہلے پرائورٹی یہ تھی کہ خدا نہ خواستہ یہ ملک ڈیفالٹ نہ کر جائے، یعنی انہوں نے پلان کر کے اس کی معیشت کو تباہ کیا، اور ہم نے پوری قوت کے ساتھ اس پلان کو ناکام بنایا پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں، اور اب اس پلان پر عمل درآمد کا وقت آیا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے ورلڈ لیول پر جا کے معاملات سیدھے کیے، ابھی کل ہی آپ نے بریک خبر کی ہے کہ آپ نے چینلز پہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے جو جائزہ مشن آیا تھا یو این او کی طرف سے، ورلڈ بینک کی طرف سے، اس کا ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو وہ پالیسی کا ایک تسلسل ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، لیکن جب الیکشن ہو جائے گا اور 22 کروڑ 25 کروڑ عوام ایک حکومت گورنمنٹ کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیج دے گی،
اور وہ 25 کروڑ عوام کا اعتماد لے کر جب آپ بیٹھیں گے تو پھر وہ اس قوت کے ساتھ فیصلے کریں گے کہ انہیں پتہ ہوگا کہ ہماری قوم ہمارے ساتھ ہے، اور ہم نے ایک غریب آدمی جو ایک مزدور ہے اس کے گھر کے دیا بھی جلانا ہے، اس گھر کے اندر اس کی مشکلات کو آسان بھی کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ العزیز پاکستان مسلم لیگ نون کو اگر قوم اعتماد دیتی ہے، ووٹ دیتی ہے، ہم الیکٹ ہو کر سب سے پہلے ہماری پرائرٹی یہ ہے اس ملک کے غریب عوام کو روزگار مہیا کرنا اور پاکستان کو روشن مستقبل دینا. بالکل، جیسے کہ آپ نے عوام کے اعتماد کی بحالی کی بات کی ہے، تو زاہد صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیمیل اینڈ نون جو ہے وہ اس ٹائم پہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ عوام کے اعتماد کو بحال کر سکے؟ کیونکہ کچھ عرصے سے کیونکہ ظاہری بات ہے میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ جو ہے نا کرائسس کا شکار ہیں، چاہے وہ ہم اپنے روزگار کے حوالے سے دیکھ لیں، اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے دیکھ لیں. اب لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. تو آنے والے الیکشنز کے حساب سے اگر جتنی بھی مہم چلائی جائیں گی، جتنی بھی سرگرمیاں کی جا رہی ہیں، اس میں آپ کس طرح سے عوام کے اعتماد کو بحال کر سکیں گے اور ان کو یقین دہانی کروائیں گے کہ الیکشن کے بعد ان کے لیے حالات جو ہے وہ سازگار ہوں گے؟ پہلی تو بات ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اس بات کے چیمپئن ہیں کہ وہ مشکلات سے جب بھی مشکلات میں یہ ملک آیا تو میاں نواز شریف نے نکالا ہے. جی، یہ ٹریک ریکارڈ موجود ہے میاں نواز شریف کا کہ لوڈ شیڈنگ سبھی سوچتے تھے کبھی ختم نہیں ہوگی. میاں صاحب نے 2013 سے 17 تک جو ان کی گورنمنٹ رہی ہے، جتنی دیر دہشت گردی ختم ہوئی، لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی. ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ یہ زرخیز ملک ہے، تو اس زرخیز ملک کو ایسے بندے کے حوالے کر دیا گیا جو ذمہ دارے کو زرخیز مٹی کو سمجھتا ہی نہیں تھا، نہ اس کلچر سے تھا، نہ اس کو پتا تھا کہ اس ملک کو کیسے اوپر اٹھانا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے سمجھا دوں گا کہ زمین ایسے بندے کو ٹھیکے پہ دے دی جائے، زرخیز زمین ایسے بندے کو ٹھیکے پہ دے دی جائے جو زمین کو سمجھتا نہ ہو، وہ 2 4 5 سال میں اپنا تو نقصان کرے گا ہی کرے گا، اس زمین کو اتنا بنجر کر جائے گا کہ وہ اگلے 10 15 سال بھی اس ٹریک پہ نہیں آ سکے گی. زاہد صاحب میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی کہ کس طرح سے عوام کے جو اعتماد کو بحال کر پائے گی ہماری سیاسی پارٹیاں یا نہیں. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. سیاست کے حوالے سے بہت سارے رد و بدل ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. نئی تبدیلیوں کی امید کی جا رہی ہے کہ یہ جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں یہ آنے والے وقت میں سازگار ثابت ہوں. ہماری عوام کا سب سے بڑا کنسرن جو ہمارے حکمرانوں سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی بنیادی ضروریات ہیں وہ آسان انداز سے پوری ہوں. ملکی حالات کس طرح سے چل رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ ہم کس طرح کے ڈیسیجنز لے رہے ہیں. عام آدمی جو ہمارا اسپیشلی مزدور طبقہ ہے اس کو اس چیز سے کنسرن نہیں ہوتا ہے. اگر اس کے گھر کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، اس کے بچوں کی تعلیم کے اخراجات پوری نہیں ہو رہے، اس کے بلز کلیئر نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ ہماری حکومتیں اور ہمارے حکمران ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں. چاہے ہم جتنی مرضی بڑے اور اچھے فیصلے کر دیں، جب تک ہم اپنی عوام کو وہ سکھ، وہ خوشی، وہ خوشحالی نہیں دیں گے تب تک مجھے لگتا ہے اور ہماری عوام کے لیے بھی جو ان کا مین کنسرن ہے وہ پورا نہیں ہوگا. تو ہم کسی بھی طرح کا اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہماری حکومت یا کوئی بھی سیاسی پارٹی آ کے کہتی ہے کہ ہم بہت اچھے حکمران ہیں تو یہ شاید غلط ہوگا. عوام کا ریلیف بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جتنی بھی ہماری حکومت ہے یا حکومت میں یا ہمارے سینٹ میں، ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی، کہ ان کی جو ضروریات زندگی ہے اس کو آسان انداز سے پورا کیا جائے. اور کیا آنے والے الیکشنز میں یہ اعتماد بحال ہو پائے گا یا نہیں، اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ظاہر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ الیکشن کے دوران اور اب جتنی بھی کمپین سٹارٹ ہوں گی، کیا آپ کی پارٹی جو عوام کا کھویا ہوا اعتماد ہے اس کو بحال کر پائے گی یا نہیں؟ میں وہیں سے بات شروع کرتا ہوں کہ ملک کا بیڑا گرک اتنا کر دیا ہے کہ اس زمین کو زرخیز بناتے بناتے ٹائم لگے گا. لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب جب بھی آئے ہیں جو انہوں نے ذمے لیا ہے، جو انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کیا ہے. رہی بات الیکشن کی، الحمدللہ الیکشن کا ماحول بن گیا ہے. جی. مسلم لیگ نون
پہلے بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تھی، اب بھی سب سے بڑی جماعت ہے. ہم حلقے میں جاتے ہیں. میاں نواز شریف کی واپسی کے بعد جو ماحول بدلا ہے نا، اب سوچ نہیں سکتے کہ لوگ خود بلا رہے ہیں، خود آ رہے ہیں. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فیصلہ آباد سے 25,000 لوگ میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے لاہور پہنچی. تو اس کے بعد جو ہمارا لوگوں سے اٹریکشن بڑھی ہے، جو لوگوں کی محبت بڑھی ہے، تو یہ اللہ کی برکت ہے. میاں نواز شریف کا ووٹر جو ہے نا، وہ صرف پریشان اس لیے تھا کہ لیڈرشپ بیمار ہو کے میاں صاحب باہر چلے گئے، تو ادھر گالی گلوچ کا کلچر چل گیا. جی. میاں نواز شریف صاحب ایسے ہی میٹنگیں کریں گے جیسے کل انہوں نے چیمبر آف کامرس سے میٹنگ کی ہے. اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے میٹنگیں کریں گے. وہ ایسے نہیں کریں گے کہ ترجمان بلا لیں اور ترجمانوں کو بلا کے صرف یہ ہدایات دیں کہ آپ نے اپنے مخالفوں کو گالیاں نکالنی ہیں، ان کو چور ڈاکو ڈکلیئر کرنا ہے. یہ کلچر نہیں ہوگا. میاں صاحب ایسا نہیں کریں گے. میاں صاحب اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے جو کر سکے، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے. بات آپ نے مہنگائی کی، مہنگائی تب بھی کم ہوگی جب انڈسٹری چلے گی. تو انڈسٹری تب بھی چلی ہے جب میاں محمد نواز شریف اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں. اور امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اور ہمیشہ سے میں تو خود بھی اپنے پروگرام کے تھرو یہی عوام کو زیادہ سے زیادہ کہتی ہوں کہ مشکلات جتنی بھی ہوں، کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. سر، اگر سلوگن کی بات کریں تو پوری ظاہری بات ہے کہ الیکشن کمپینز اب زیادہ زور پکڑ جائیں گی فیبرری تک، کیونکہ الیکشن انشاءاللہ ہوں گے اور اب ہونی بھی چاہیے. حالات کو اگر سازگار کرنا ہے تو آپ کی پارٹی کا، مسلم لیگ نون کا کیا سلوگن رہے گا؟ کس منشور کے تحت جو ہے وہ الیکشن کمپینز چلیں گی؟ دیکھیں، ہمارا منشور اس ملک کی ترقی ہے. جی. پاکستان مسلم لیگ نون کا منشور یہ ہے کہ غریب عوام کو ہم غربت سے نکال کر ایک ایسا مقام دلائیں جہاں وہ ان کو پرامن ماحول میں ان کے لیے آسان روزگار میسر ہو. یہ بنیادی نقطہ ہے ہماری قیادت میاں محمد نواز شریف صاحب کا، اور اسی پہ وہ کام کر رہے ہیں. اور دن رات ہماری ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ہماری منشور کمیٹی ترتیب دی گئی ہے. اس منشور کا پہلا جز یہ ہے پاکستان کی خوشحالی کیسے ممکن ہے. اور یقیناً آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز ہم الیکشن میں نہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، جس طرح ابھی چوری صاحب نے کہا نا کہ ہم ترجمانوں پہ بلیو نہیں کرتے کہ ترجمان 10-12 بٹھا دو، وہ ٹی وی چینلز پہ شور ڈالتے رہے اور پریکٹیکلی کچھ نہ کریں. پچھلے سال بدقسمتی سے ایسا ہوا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز ہم جو عوام میں گئے ہیں، یہ عوام کے اعتماد لینے کے لیے گئے ہیں. اور عوام بڑی خوش ہے. اس لیے ہے پاکستان کی عوام اس لیے خوش ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ ایک ایسا لیڈر آیا ہے جو قوم کا درد کو سمجھتا ہے. اب جو ایک بیچارہ غریب آدمی، مزدور، دیہڑی دار آدمی ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کا گھر کا چولہا ہے. اس کے اپنے بچوں کی تعلیم کا فکر ہے، اس کے بچوں کے روزگار کا فکر ہے. اور جو ہمارے یہاں آپ کے یہاں چینل پہ جو ورکرز کام کر رہے ہیں، یہ بھی تو پاکستانی ہے نا. ہم سب کی ضرورت معیشت، پرامن ماحول اور ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت ہے. اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گی کہ میاں محمد نواز شریف اپنے پہلے ہی، اگر ہم جیت کر آتے ہیں، اوتھ لینے کے بعد ان کی پہلی کوشش ہوگی کہ ہم پہلی سماہی سے ہی کوشش کریں کہ ریلیف دینا شروع کریں. اور مجھے بڑی امید ہے کہ الیکشن کے بعد آپ پاکستان کو دیکھیں گی، وہ ترقی یافتہ پاکستان ہوگا. ترقی کی راہ پر گامزنوں کا آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں سے دہشت گردی بھی اس ملک میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. ہمارے فوج کے نوجوانوں پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، وہ اپنے مادر وطن پہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. تو ہم نے جہاں اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، وہاں ہم نے اس غربت اور مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے. اور وہ تبھی ممکن ہے جب پاکستان کے عوام متحد ہوں گے اور پاکستان کے عوام اپنے ووٹ کے ذریعے ان وطن دشمن قوتوں کے خلاف ووٹ آپ نے دینا ہے جو پاکستان کی ترقی کے دشمن ہے. دیکھیں سفر کون کر رہا ہے؟ جو عمران خان کو لانے والے تھے وہ تو جا کر اپنی یاشی کر کے کرپشن کی داستانیں آپ سن رہے ہیں. وہ تو باہر جا کے براڈ جا کے بیٹھ گئے ہیں.
اور اب یہاں کون سفر کر رہا ہے؟ پاکستان کا غریب عوام سفر کر رہی ہے. بالکل. تو اس لیے آپ نے جب ووٹ، اب میں عوام سے اس آپ کے چینل کے توسط سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، ووٹ والے دن یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ ہم یہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں، مہنگائی کو دے رہے ہیں یا مہنگائی کے خلاف دے رہے ہیں، پاکستان کی ترقی کو دے رہے ہیں یا پاکستان کی ترقی کے دشمنوں کو دے رہے ہیں. تو یہ میں اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ووٹ کی پرچی آپ کے پاس بدلہ لینے کا دن ہے 8 فروری. اور یہ ایک بہت بڑی پاور ہے جو پبلک کے ہاتھ میں پبلک ہوتی کے ہے، ہاتھ میں اور ہے. ان کو شاید ان کی نا عام بندے کو اس کی امپورٹنس کا اتنا اندازہ بھی نہیں ہے. اس کا میں اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ طرح کے سروس سوشل میڈیا کے تھرو بھی کروائے جاتے ہیں، ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے تھرو. تو لوگ اپنے ووٹ کو کہتے ہیں کہ ہم اتنے کنفیوز ہیں کہ ووٹ دینا ہی نہیں وہ کسی کو چاہتے. تو ووٹ کی طاقت ایک بہت اہم طاقت ہوتی ہے جس کا استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے بجائے اس کو ضائع کرنے کے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس دن جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ووٹ ضرور کاسٹ کریں، چاہے کسی بھی پارٹی کو کریں. آپ کی اپنی پسند ہو سکتی ہے، آپ کا اپنا ویژن ہو سکتا ہے، لیکن پلیز خدا را اس طاقت کو جو ہے وہ زائل نہیں کریں، اس کو ضائع نہیں کریں. اگر تھوڑی سی ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی بات کریں تو ہمارا ایکسپورٹر بہت زیادہ پریشان ہے. ہماری امپورٹ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ پچھلے ٹائم سے جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اس سب حالات میں ڈالر کی سٹیبلٹی کتنی زیادہ ضروری ہے اور ہم اپنی ایکسپورٹ کو کس طرح سے بڑھائیں گے اگر آنے والے ٹائم میں جو بھی انشاءاللہ حالات بہتر ہوں، اللہ خیر کرے گا، تو کس طرح سے ہم اپنی انڈسٹری کو بہتر کر کے ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں. معیشت کا سب سے بڑا استحکام اس بات میں ہوتا ہے کہ پرامن ماحول ہو جی اور پالیسی کا تسلسل ہو. جی اور آپ کی جو پالیسی ہے، وہ جو پالیسی ساز ہے، اگر ہم ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ رہیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ چھوٹی سی دکان کو چلا نہیں سکتے. آپ نے ایکسپورٹ تو بہت بڑا کام ہوتا ہے. جب آپ اپنے صنعت کاروں کو وہ سہولیات پرووائڈ کریں گے، ایکسپورٹ کا بڑھے گی. جب بجلی کے ریٹس کم ہو جائیں گے، جی جب ڈالر کو استحکام ملے گا، روپیہ مستحکم ہوگا، تبھی آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے نا. تو وہ کب ہوگا؟ جب ایک مضبوط حکومت بیٹھی ہوگی اور لیکن پالیسی سر ساز ریٹ کم ہونے کے لیے بجلی کا ہونا بھی تو ضروری ہے. ہمارے ہاں اتنے نیچرل ریسورسز ہیں، ڈیمز ہمارے ہاں جو ہے وہ ہمیں کہیں مکمل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی، جن کی تعمیر کے بہت نعرے لگائے گئے تھے. اور اس کے بعد ہمارے ہاں جو انرجی کرائسس اتنا زیادہ ہے جس کی لیکن وجہ سے محترمہ میری ایک بات سنیں، جی 13 میں کیسا کرائسس تھا انرجی کا؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں حکومت بنی، ریزرو کی کیا صورتحال تھی؟ آپ نے دیکھا کہ ہم نے بجلی کے کارخانے میاں شہباز شریف کو آگے لگایا میاں صاحب نے، اور جنہوں نے دن رات محنت کر کے پاکستان میں جو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی آپ اور ہم وہ ختم کی یا نہیں کی؟ اور اب دوبارہ وہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. جس دن ہماری حکومت جا رہی تھی تو میاں شہباز شریف صاحب نے پوری قوم سے یہ خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، بھائی آج کے بعد ہم پہ الزام نہ لگانا، ہم یہ بجلی پرووائڈ کر کے جا رہے ہیں. بالکل میں کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن اس کے لیے جب آپ ایکسپورٹ بڑھوانا چاہتے ہیں صنعت کار کو، تو صنعت کار کو آپ نے اعتماد بھی تو دینا ہے نا، صنعت کار کو آپ نے سہولیات بھی تو دینی ہے نا. تو وہ کون دے گا؟ ایک مضبوط حکومت دے سکتی ہے اور ایک مضبوط پالیسی ساز لوگ دے سکتے ہیں. وہاں ترجمان نہیں ان کو دے سکتے، وہاں گالی گلوچ برگیڈ ان کو نہیں دے سکتا. سر میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی اور سٹیک ہولڈرز کے حوالے سے جو ہے ہم اسپیشلی اس پہ بات کریں گے، لیکن وقت چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. سیاست کے حوالے سے بات کریں تو آنے والے وقت میں پر امید ہیں ہم سب بھی اور پوری عوام بھی کہ حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ سازگار ثابت ہوں گے، کیونکہ پچھلے کچھ ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ ڈاؤن فال کا جو ہے وہ سامنا کیا ہے. بہت زیادہ ہمیں بے روزگاری کا سامنا بھی رہا ہے. اس کی میجر وجہ اگر اسپیشلی فیصل آباد کی بات کی جائے، کیونکہ یہ ایک صنعتی ہب ہے، یہاں کی انڈسٹری جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چل پا رہی. اور بہت سارے ہمارے پاس جب اسٹیک ہولڈرز آتے ہیں تو اپنے مسئلے مسائل تو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہی ہیں کہ ان کو کس طرح کی کریٹیکل سچویشن کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اس میں ایک سب سے بڑا جو المیہ ہے جس پہ ہر آنے والا کاروباری بندہ بات کرتا ہے، اس حوالے سے ہم جانیں گے. سر یہاں پہ میں ایک میسیج ہی سمجھ لیں یا میں وہ کلیئرٹی کرنا چاہتی ہوں ہمارا، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ تک پیغام پہنچائیں. اسٹیک ہولڈرز کا سب سے بڑی ان کی گفتگو میں ایک جو شکوہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز اور جو گورنمنٹ ہے وہ ایک پیج پہ بیٹھ کے مذاکرات کر کے پالیسیز نہیں بناتی ہے. تو کیا آنے والے ٹائم پہ جب پالیسیز نہیں بنائی جائیں گی تو اس میں اسٹیک ہولڈرز کی بات کو اس طرح سے سن کے ان سے بیسٹ سولوشن کیا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بات کی جائے گی؟ دیکھیں یہ تو آپ کے سامنے ابھی میں بات بتا چکا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب
ابھی ہمیں اقتدار نہیں ملا، الیکشن ہونے ہیں اور ہمیں بڑی امید ہے کہ عوام ہمارا انتخاب کرے گی، اور یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ لوگ میاں نواز شریف کو چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے. تو جس طرح وہ چیمبر آف کامرس میں گئے ہیں، ہمارے فیصل آباد کی ہم بات کر رہے ہیں. ہاں جی. یہ ایک فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اور بڑا بزنس ہب ہے. تو ہمارے صدر پنجاب محترم رانا ثناء اللہ خان صاحب نے فیصل آباد کے اندر جو تاجر تنظیمیں، چھوٹے تاجر ہیں، ان کے ساتھ آپ نے دیکھا 1 بائی 1 ملاقاتیں شروع کی ہیں. پچھلے دنوں وہ جو انجمن تاجران کے صدر شاہد رضا سکہ صاحب ان کے گھر تشریف لے گئے. اس سے پہلے وہ جو دوسری ہماری انجمن تاجران سپریم ہے ان کے ساتھ ملاقات کی، امین بٹ صاحب کی ہے، اور پھر وہ اسلم بھلی صاحب والی ہے. ان سب کو وہ اعتماد میں لے رہے ہیں، اور اسی طرح ہم چیمبر آف کامرس میں جا رہے ہیں. وہ تو یہ ہماری پارٹی کا یہ ویژن ہے کہ جو سٹیک ہولڈر ہے، جو بزنس مین ہے، ہم اس کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے تجاویز لیں کہ آپ کو کیا کیا سہولیات چاہیے اور کیا کیا ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور پھر جو اس وقت سینیریو معیشت کا چل رہا ہے، جو ملک کی معاشی صورتحال ہے، اور ہم ورلڈ بینک کے ساتھ ایک پیکج لے چکے ہیں، تو ہم ان کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کس طرح سروائیو کر سکتے ہیں. یہ سروائیول کی جنگ ہے ہماری، اور اس کے لیے پوری قوم کو ہماری قیادت اکٹھی کر رہی ہے کہ تاجر، چھوٹا تاجر کیسے ہم ڈیل کریں گے، صنعت کار کو کیسے ہم ڈیل کریں گے، اور جو مڈل مین ہے اسے ہم کیسے ڈیل کریں گے. اس پر آلریڈی ہمارے فیصل آباد کی حد تک تو میں بات کر سکتا ہوں. رانا ثناء اللہ خان صاحب جو ہمارے صدر ہیں پنجاب کے، انہوں نے بزنس کمیونٹی سے میٹنگ پراپر شروع کر چکی ہے، کمیٹیز بنائی ہیں جو اس بات پہ میٹنگز کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ پھر وہ نیشنل لیول پر قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کو وہ رپورٹ پیش کریں گے. اور میاں صاحب کی جو ایک معاشی ٹیم ہے وہ بھی ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کرے گی کہ ہم نے معاشی بحران کو کیسے حل کرنا ہے اور تاجروں کو اور عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے. بالکل، کیونکہ عوام کے ریلیف کے ساتھ ساتھ جو اسٹیک ہولڈرز کی پرابلمز ہیں ان کو دور کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انڈسٹری چلے گی اور بہتر انداز میں جو ہے ہمارا مزدور جو ہے وہ کما سکے گا، کھا سکے گا. کیونکہ اس ٹائم سب سے زیادہ، جیسے آپ نے بھی بات کی کہ وہی لوگ پس رہے ہیں. مہنگائی کی بات کر لیں یا کسی بھی حوالے سے ہم بات کر لیں، آنے والے ٹائم پہ الیکشن انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے. مستقبل میں جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں اس کا کتنا اہم کردار رہے گا، اور اس حوالے سے کیا انٹرنلی جو ہے وہ پارٹی میں ابھی ڈسکشنز چل رہی ہیں، اور اسپیشلی لانگ ٹرم پالیسیز کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہیں؟ جو ہماری جماعت کے پہ ہے نا، انہوں نے پوری پریکٹس کر کے پورا ایک ہوم ورک مکمل کر لیا ہوا ہے. صرف اور صرف اس کو تسلسل کو جو 2016-17 میں ختم کیا گیا ہے وہاں سے شروع کریں گے. انشاءاللہ تعالی عام بندے کو ریلیف بھی ملے گا. انشاءاللہ تعالی غریب اس مہنگائی کی جو صورتحال ہے اس سے بھی باہر نکلے گا، روپیہ بھی مستحکم ہوگا، پاکستان بھی ترقی کرے گا، انڈسٹری بھی چلے گی. لیکن اس کے لیے وہ جو 16-17 کا تسلسل ہے وہاں سے کام شروع کرنا ہے. جو درمیان میں ملک کا بیڑا گرک جنہوں نے کیا ہے نا، ان کو ذمہ دار بھی ٹھہرائیں، ہر پلیٹ فارم پہ ٹھہرائیں. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ایک بندہ پورے ملک کے صاف ستھرے لوگوں کو صرف گالیاں نکالنے کے لیے پوری ریاست کو لگا دے. وہ کہے کہ بس آپ نے ان کو کرپٹ جو نا وہ ثابت کرنا ہے. انہوں نے صرف ملک تباہ نہیں کیا، ہمارا کلچر تباہ کر دیا ہے. ہمارے بچے جو ہیں ان کو غلط صحیح سمجھ نہیں آ رہا. انہوں نے جو یہ جھوٹ طوفان سوشل میڈیا پہ جو اپلوڈ کیا ہے، جو روز بچوں کو وہ سناتے ہیں، دکھاتے ہیں، وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، اس ملک کا کلچر ٹھیک کرنا ہے. ہمارے جو نسل تباہ ہوئی ہے، ہمارا ایک بڑا بہترین پنجاب کا ایک کلچر ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا، والدین کا، بڑوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی لائن پہ چلتے ہیں. ہماری ترقی یہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ کو بیٹا سمجھائے، بیٹے کو باپ کی لائن نہیں، کیونکہ بیٹے نے باپ سے تربیت لی ہے. ہماری تربیت خراب ہوئی ہے. ہمارے اندر ایسا ایک انٹرنیشنلی طور پہ بچوں کے اندر زہر آ گیا کہ ایک جھوٹا بندہ جو روز جھوٹ بولتا ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں سب سے سچا ہوں. حالانکہ سچا تو وہ ہوتا ہے جس کو لوگ کہیں کہ یہ سچا ہے.
جو کام کرنے والا وہ ہوتا ہے جو کام کر کے دکھائے. مسلم لیگ کی جب بھی حکومت آئی ہے انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے. فیصل آباد کی آپ مثال لے لیں کہ فیصل آباد میں یہ گزشتہ 5 سال میں کون سا بڑا پروجیکٹ ہے جو لانچ ہوا ہو یا کوئی مکمل ہوا ہو. فیصل آباد اگر مسلم لیگ نون نہ ہوتی, رانا ثناء اللہ خان فیصل آباد سے نہ ہوتے تو یہ تعمیر و ترقی نظر نہیں آنی تھی, یہ بنجر گاؤں ہی نظر آنا تھا. اگر ادھر انڈر پاسز ہیں, فلائی اوورز ہیں, ایکسپریس ویز ہیں, مطلب شہر کی جو خوبصورتی ہے نا اس میں سب سے بنیادی کردار رانا ثناء اللہ خان صاحب کا ہے کہ انہوں نے اس شہر کا ہونے کا پورا حق ادا کیا. اسی طرح میاں نواز شریف نے اس ملک کو تعمیر کیا ہے. اگر قائد اعظم بھی آ جائے نا تو وہ کہ پاکستان بنایا تو میں نے تھا, تعمیر صرف میاں نواز شریف نے کیا. باقی ہر بندہ اس پنجاب کو لوٹنے آیا, اس پنجاب کی تباہی کے لیے آیا, اس پنجاب کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے آیا. ہمارا سب سے بڑا جو کلچر خراب ہوا نا, قسم سے سب سے بڑے یہ زیادتی ہوئی ہمارے ساتھ کہ ہمارا کلچر خراب ہو گیا. ہم تو بڑے وفادار لوگ تھے, ہم بڑوں کا احترام کرتے تھے, ایک تسلسل سے چلتے تھے, لیکن جب سے یہ گالی گلوچ کا کلچر ہے, یہ پنجاب کا کلچر نہیں ہے. پنجاب کا کلچر یہ نہیں ہے. ترقی تب بھی ہوگی جب ہم سب بچے, بوڑھے, جوان, خواتین سب ایک پیج پہ اکٹھے ہوں گے اور 8 فروری کو میاں محمد نواز شریف کو منتخب کریں گے تو ایمانداری کی بات ہے ملک پٹری پہ چڑھ جائے گا. ملک وہاں سے شروع ہوگا جو 16-17 میں میاں نواز شریف کے تسلسل کو روکا گیا, وہاں سے شروع ہوگا. اگر وہاں سے وہ تسلسل نہ رکتا تو آج یہ باتیں کرنی نہیں پڑنی تھی کہ غریب مہنگائی میں پس رہا ہے. یہ بات ہمیں نہیں کرنی پڑنی تھی. یہ باتیں صرف اس لیے کرنی پڑ رہی ہیں کہ اس ملک میں ایک پریکٹس ہوئی ہے, ایک ایسا بندہ مسلط کیا ہے جس کو اس ملک کی الگ بے کا نہیں پتا تھا, جو ادھر پلا نہیں, جو اس بڑا نہیں. ٹائم آئے وہ بہت بہترین ہو, کیونکہ اگر ہم دیکھیں, کیونکہ میں خود بھی عوام کا حصہ ہوں, تو ہمارا مین کنسرن یہ ہے کہ ہمارے جو بھی لیڈرز ہوں وہ ہمارے ملک کی باغ دوڑ کو اچھے طریقے سے اور آسان انداز سے چلا سکیں. کیونکہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ بہتری کا عمل بھی جاری رہتا ہے. ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کے اگر اگلے آنے والے جو ٹائم میں ہے وہ چیزوں کو بہتر کریں گے تو یقین جانے اس سے زیادہ بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. اسپیشلی آپ کے لیے بہت ساری وشز, کیونکہ آپ کینڈیڈیٹ بھی ہیں, لوگوں کی بہت ساری امیدیں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں. تو اللہ کرے جو بھی ہو وہ ہمارے اور ہمارے ملک کے حق میں بہترین فیصلے ہوں اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ خوشحال ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارا عزم جو ہے وہ صرف پاکستان کی فلاح و بہبود, کامیابی اور بہتری ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اللہ پاک آپ کے لیے, ہمارے لیے اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے ڈھیر آسانیاں پیدا کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.